على محمد وآل محمد وأجمع اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين أفضل الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्रोग्राम सुबह विलायत में सबाह अल खैर. वेलकम टू द प्रोग्राम. आपकी होस्ट अंदलीब जहरा नकवी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं. अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार दो आलम ने इस ग्लोबल पैंडेमिक में भी हमें ये तौफीक इनायत फरमाई कि हमने तमाम अय्याम को असदुल्लाह अय्याम जितने भी हमारी ईदें गुजरी हैं, जितनी भी मुनासिबतें गुजरी हैं, माह जिलहज की शहादत और इसके साथ साथ जो अय्याम गम के अय्याम थे, हमने उन सब को कमेमोरेट किया. ये लुत्फ़ परवरदिगार दो आलम है कि उसने हमें ये मौका एक बार फिर मरहमत फरमाया. 1441 हिजरी का साल अपने आखिरी अय्याम पर है और हम जानते हैं कि 1442 हिजरा जो कि शुरू होने जा रहा है और उसमें जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है वो मुहर्रम राम जो कि अय्याम अदाए सैयद शुहदा इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम. और इस वक्त आज़ादारी की इम्पोर्टेंस, आज़ादार और किस तरह से इसको कमेमोरेट किया जाए ड्यूरिंग दिस ग्लोबल पैंडेमिक विद सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी हेल्थ के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए. तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू रहेगी और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी हमारी गेस्ट आलमा काज़मा ज़ैदी और इसके साथ साथ हमारी को होस्ट ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर शहरबानो मोहसिन भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी. तो डियर व्यूअर्स चलते हैं हम अपने रेगुलर सेगमेंट की तरफ कि जिसमें परवरदिगार दो आलम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना में से आज का खूबसूरत एक इसमें मुबारक आपकी समाअतों की नजर करते हैं. हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है, अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत करते हुए हम उसके हुक्म की पैरवी करते हुए हम उसके अस्माए हुस्ना का जिक्र करते हुए उसकी बारगाह आली अक़दस में अपनी गुजारिशात लेकर आते हैं, अपनी एहतियाज लेकर आते हैं, अपनी हाजात लेकर आते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने वादे को पूरा फरमाते हुए हमारी दुआओं को कबूलियत की सनद बख्शता है. तो आज का जो इसमें मुबारक है वो है बहुत ही खूबसूरत. अल्लाह सुब्हाना ताला के हर नाम जो है वो खूबसूरत है. वलिल्लाह इस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा और अल्लाह के प्यारे नाम है और उसको इन्हीं प्यारे नामों से पुकारो. अल हलीमो अल्लाह अकबर कि जो अफ दरगुजर करने वाला है, जो बड़ा बुर्दबार है, जो खताओं से दरगुजर करने वाला है. और इसमें जो इसके फवायद बताए गए हैं, इसके जो बेनिफिट्स बताए गए हैं वो है
کہ اگر یا حلیموں کو زعفران کے پانی سے کاغذ پر لکھ کر دھو کر جس پر اس پانی کو چھڑکیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں خیر و برکت ہوگی، اور پھر وہ شخص جو ہے اور پوری فیملی جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہیں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کر سکتے ہیں، اس کو بہت ایزی ہے، آپ لے کر اسے اور لکھ لیں زعفران کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی بوتل میں ڈال لیں یا جس طرح سے بھی جگ میں رکھ لیں، اور اس میں اس پانی کو چھڑکیں بھی اپنے گھر میں، اور اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ العزیز خیر و برکت ہوگی۔ اور آئیے اب اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، کہ جس میں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کہ جس میں ہم مولا متقیان صاحب نہج البلاغہ خطیب منبر سلونی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال زرین کلمات کثار میں سے آج کا خوبصورت قول جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، کہ جس میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، قول نمبر جو ہے وہ یہاں پر 221 ہے، کہ جس میں وقال علیہ الصلوۃ والسلام کہ آخرت کے لیے بہت برا توشہ ہے بندگان خدا پر ظلم اور تعدی کرنا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں ہم ایک سرٹن لمٹ آف ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ناگہانی اموات ہو رہی ہیں، اور ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نوجوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، ہر اس میں یعنی کہ موت کا جس وقت جو ہے وہ آ جائے گا اس میں انسان کو پھر مہلت نہیں ملتی، اور پروردگار دو عالم آپ سب کو طول عمر بابرکت عنایت فرمائے، مگر یہ دنیا ٹیمپریری ہے۔ آخرت کی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، وہ اس کے لیے جو زاد سفر ساتھ لے کے جانا ہے، اس میں جو برا توشہ ہے وہ لوگوں پر ظلم کرنا، بندگان خدا کے اوپر ظلم کرنا، حد سے تجاوز کرنا جو ہے، کیونکہ آخرت میں جا کر ظاہر ہے کہ پھر اس کی جو ہے وہ بہت بری سزا ہے۔ تو پروردگار دو عالم جو ہے وہ ہمیں ان تمام لغزشوں سے محفوظ رکھے، اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کہ جو ایام اذا انشاءاللہ العزیز پروردگار دو عالم خیر و عافیت سے ماہ محرم الحرام اور سفر المظفر کے ایام آئیں، اور ہر دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں عزادار ہیں، عزاداری کو برپا کرنے والے ہیں، پروردگار دو عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو مگر یہ کہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آج یزید اور آج بنو امیہ اور آج ان کی شاہی اور آج ان کا تخت و تاج، کہ جس کے لیے انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے لیے آقا نے فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، ان کو بھی شہید کرنے سے گریز نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ پھر ان کے خانوادے کو اسیر کیا، بچوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا، اور پھر ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بے دردی سے شہروں شہروں قریے میں اور زندانوں میں رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو اپنے مد نظر رکھنی چاہیے، مگر ہمارا سلام اور درود ہے آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، کہ جس طرح سے اس سے پہلے کہ میں اپنی گیسٹ کو دعوت دوں، یہاں پہ کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، اور پھر عالمہ کاظمہ زیدی جو ہیں ان کو پروگرام میں باقاعدہ خوش آمدید کہوں گی، ویلکم کہوں گی، تاکہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر مزید جو ہے وہ گفتگو کر سکیں، کہ فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا با خدا حسین نے، دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، اور دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔
تو اس کے ساتھ ہی میں اب اپنی گیسٹ علمہ کاظمہ زیدی کو کہوں گی تو اپنے کلام سے جو ہے ہمیں استفادہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وحمدہ عز للحامدین والنجات للمعطئین ایاک نعبد وایاک نستعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اسمہ علی دافع محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اسمہ دافع البلا والوبا والقحط والمرض. جسمہ معطر مطہر منور فی البیت والحرم. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبۃ الوحی وخزان العلم وارکان البلاد وعناصر الابرار وسلالۃ النبیین وامناء الرحمن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. قال امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ من احیا امرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت وعلیکم ٹی وی السلام. کے اس خوبصورت آج کے عنوان سے جو پروگرام کو ہماری ہوسٹ اندلیب نقوی نے مرتب کیا ہے اور ایک انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی اہم موضوع ہے محرم سے پہلے، جس کو ہم اور آپ مل کر سنیں، بیٹھیں، اس پر غور کریں، فکر کریں اور اس ولایت ٹی وی کے توسل سے یہ پیغام ہمارے سامعین، ناظرین، جتنے بھی مومنین اور مومنات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب مل کر ایک بار پھر اس موضوع پر غور کر سکتے ہیں. گرچہ اس ٹاپک پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں گے اور ہمارے سامنے جو ایک عظیم اور اہم مقصد ہے، اس مقصد کو کامیابی تک لے جانے کے لیے، مطلب اپنی ہی کامیابی کے لیے اس کو اتنے خوبصورت انداز سے آراستہ کریں گے کہ یہ جو نیا سال محرم کی شکل میں آ رہا ہے ہمارے سامنے، 1441 ہجری کا یہ سال ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد اب 1442 ہجرہ کا آغاز ہوگا. مگر میں اندلیب آپ سے یہ کہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے، جو سال جا رہا ہے وہ قربانی پہ ختم ہوا ہے اور جو سال شروع ہوگا اس کا آغاز بھی ایک قربانی کی یادگار پہ ہوگا. یعنی قربانی کی یادگار پہ ایک سال ختم ہو رہا ہے اور قربانی کی یادگار پہ یہ نیا سال شروع ہوگا. اور اس دونوں قربانی میں دیکھیے تو فقط اور فقط اہمیت جو سامنے آ رہی ہے یقیناً جناب ابراہیم علیہ السلام کا قربان گاہ میں اپنے بیٹے کو رضائے الہی میں پیش کر دینا ایک عظیم قربانی تھی، جس کے بعد خداوند تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر کے وفدیناہ بذبح العظیم کہا، ان کو امامت کے درجے پر فائز کیا. مگر اس کی تفسیر کوئی اور تھی، وہ ہے ذات امام حسین ابن علی علیہ السلام. تو بہرحال ہم یہ کہیں کہ ہر وقت اور ہماری نظر میں جو ہے وہ قربانی امام حسین ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور اسی قربانی کی یاد اور یادگار کو قائم کرنے والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور آپ نے جیسا کہ
اللہ کے خوبصورت نام کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو قول امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیان فرمایا ہے، ان دونوں چیزوں کو بھی آج کے موضوع سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اور یہ بھی میں آپ کو کہوں، پچھلے ہفتے آپ نے مباہلہ کا جشن کیا، اس سے پہلے غدیر کا جشن کیا۔ غدیر و مباہلہ سب کو اگر تقویت اور قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو ہمیں جو حاصل ہوئی یہ چیز، یہ جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو تمام عبادات کے ساتھ جو عبادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو ایک ایک موقع پر، ہر قدم پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سارے پروگرامز ولایت ٹی وی کے ذریعے سے، اندلیب آپ کی آواز، ہماری آواز، یا ہمارے دوسرے پروگرامز جو دینے والے آتے ہیں ان کی آواز تمام جاری ہے، مگر آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ ایک تیاری کے سلسلے میں ہے، اور علماء اور ہمارے مراجع، ہمارے مرجع کا پیغام یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور جب تیاری کی بات آتی ہے نا تو یہاں پر بہت ہی غور سے ہمیں اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھ کر، چونکہ اس وقت ماحول اور حالات بالکل بدل گئے ہیں، اور ایک عجب کیفیت ہے، نہ کہ صرف ایک شہر میں، ایک ملک میں، بلکہ یہ عالمی وبا نے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اور ہم نے تمام لوگوں سے ابھی گفتگو کی، اور جو موضوع ہم دیکھ رہے ہیں سب کی گفتگو میں، وہ ایک ہی موضوع مجھے بہت دن سے سنائی دے رہا، وہ یہ ہے کہ اب عزاداری کیسے ہوگی۔ کوئی اپنا اظہار افسوس کریں، ہمارے جو بزرگ ہیں جو عزاداری کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتے تھے، فرش عزا پہ بیٹھتے تھے، ان کی کیفیت اس وقت بہت زیادہ جو ہے میں سمجھوں مضطرب ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، چونکہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے، کئی لوگوں کے فون کالز آتی ہیں میرے پاس، اور وہ بالکل اتنے غمزدہ کہ رونے والی کیفیت ہوتی ہے، رو بھی جاتی ہیں بار بار گفتگو کرنے میں کہ کیا ہوگا، اب ہم امام بارگاہ میں نہیں جا پائیں گے، ہم وہاں جاتے تھے، وہ اور اپنی محبت کا اظہار کیا انہوں نے کہ ہم وہاں مومنات کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ہم خوش ہو جاتے تھے، لیکن اس سال ہمیں گھر میں رہنا پڑے گا۔ اور میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ دیکھیے عزاداری ہوگی، آپ جہاں سے بھی عزاداری کریں گی، جہاں سے بھی شریک ہوگی، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اسے قبول فرمائیں گی، اور ہمیں اس سال اس انداز سے کرنا بہت یہاں پر اہم پوائنٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایک تو کہ عزاداری کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اطاعت پروردگار دو عالم ہے، اور دوسرا اصل مقصد جو ہمارا عزاداری کا ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ عالی اقدس میں پرسہ پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی چینل جو الحمدللہ کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے، ہمارے پاس ولایت ٹی وی USA ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اور ہمارے پاس یہ چینلز ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر پروردگار دو عالم نے شفا پہلے رکھی ہے اس مرض کو بھیجنے سے پہلے، کہ دنیا کے کونے کونے میں لوگ جو تھے وہ پہلے ہی فیملیئرائز ہو چکے ہوئے تھے سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے اور ٹی وی کے میڈیا سے، کہ جو اس وقت کا ایک پاورفل جو ہے وہ چینل ہے ہمارے پاس، اور یہ کہ اب اس وبا کا آنا اور پھر ان ایام کا بھی ہمارا کمیموریٹ کرنا، کہ ہم دیکھیں کہ کوئی نہ تو کوئی رکے ہیں یہاں پر میلاد رکے ہیں، نہ ہی یہاں پہ کوئی اصال ثواب کی مجلسیں رکی ہیں۔ اب دیکھیں ایوری ادر ڈے وی آر گیٹنگ میسجز آن لائن، آپ کو مجالس کے لیے آن لائن، آپ کو ایون دسترخوان کے لیے آن لائن، آپ کو میلاد کے لیے جو ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیپ عزاداری آگے چلی گئی ہے، ایک اور میڈیا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ایک اور چینل ہمیں ملا ہے کہ ہم اس ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ ہمارے جانے قربان ہوں، اس کو اور ایک نئے انداز سے آگے لیں۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت اچھا آپ نے بجا فرمایا کہ وسعت پیدا ہو گئی ہے ہمیں، اور یہ انتظام
پروردگار عالم ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ عظیم. اس عظیم قربانی کی یادگار کو قائم رکھنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم تو محرک ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، لیکن اس آواز کو دور تک پہنچانا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ تم آپ حج کا پیغام دیجئے، تو کہا تھا کہ میری یہ آواز پہنچ پائے گی. کہا تھا کہ آپ کہیے کہ وہ دور دراز سے اپنی سواریوں پر سوار ہو کے آئیں، تو پوچھا تھا نا کہ میری آواز پہنچ جائے گی. کہا آواز کو نکالنا، پیغام کو دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. تو ہم اپنے اپنے مقام سے اس عبادت کو انجام دیں، مقصد عزاداری کو، مقصد قربانی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور اس قربانی کی حقیقت کو، اس کی گہرائی کو، اس کے مقصد کو بیان کریں، ظالم کو بے نقاب کریں. چونکہ قربانی حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہر انقلاب کو طاقت بخشتی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ظالم کو ظلم کے تختے سے اتار پھینکیں، اس کے ظلم کے تخت پر جو تخت نشی ہے اس کو اتار پھینک، اس کو سمجھیے کہ اس ظالم کے ظلم کو لوگوں پر آشکار کرے، یہ قوت قربانی حسین سے حاصل ہوتی ہے. آزادی کا پروانہ قربانی حسین سے حاصل ہوتا ہے. اتحاد اور بھائی چارگی کا درس قربانی حسین سے حاصل ہوتا ہے. رنگ و نسل کے فرق کو مٹا دینے کا درس قربانی حسین سے حاصل ہوتا ہے. عورت کا وقار، عورت کی قیادت، عورت کی عظمت، عورت کا ایک انقلاب میں شریک ہونا قربانی حسین سے ہمیں پتہ چلتا ہے. عزیزان مظلوم کی آواز کو دنیا تک پہنچانا، مظلوم پر جو ظلم ہوا ہے اس کو دنیا تک پہنچانا قربانی حسین سے ہمیں سب ملتا ہے. دنیا کے ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ قربانی قوت بخشتی ہے. بڑے بڑے آپ کو دیکھ لیجئے تھنکرز اور فلاسفر اور لوگوں نے جو بیانات قربانی حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، تو ہمیں تو اس کی حقیقت کو اور بھی زیادہ جاننا ہے. اور بھی اس وقت ہم الیکٹرانک میڈیا، میں نے کہا یہ ذکر کبھی رک نہیں سکتا ہے، اور کبھی جو ہے ہم، اور یہاں پر جو آپ نے بتایا ایک بات جملہ عرض کیا کہ عبادت ہے، اس کو ایز اے عبادت کرنا ہے. اب عبادت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے رکن ہیں، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اور میں یہاں پر یہ بات کروں کہ عبادت کی ایک سب سے پہلی منزل ہے اطاعت. جو کہہ دے خدا اس کو ماننا ہے، جو کہہ دے خدا ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. بس اصل بندگی تو یہی ہے. لہٰذا اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے اطاعت، ماننا ہے بات کو. مرجع اگر کوئی بات کہہ رہے اس کو ماننا ہے، ان کا جو حکم ہمارے پاس آ رہا ہے اسے ماننا ہے. وہ ہماری فلاح کے لیے، وہ ہمارے سمجھنے کے فائدے کے لیے. اگر ایک ڈاکٹر ہمیں کوئی صلاح دے رہا ہے جسمانی حفاظت کے لیے، ہمارے لیے کوئی اس ڈاکٹر سے پیغامات آ رہے ہیں، ہمارے لیے میڈیکلز وارننگز جو آ رہی ہیں، وہ ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا یہ بھی ایک اطاعت ہے. مرجع کی بات ماننا یہ بھی ایک اطاعت ہے. جب اس اطاعت کو ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اطاعت امام سمجھ میں آئے گی. یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ہے کہ اگر ہمارے عالم نے، ہمارے مرجع نے ہمیں کچھ کہا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. بس یہیں سے تو سمجھ میں ہماری اطاعت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. یہی تو قربانی ہے امام حسین کو سمجھنے کی ہمیں پہلی منزل سمجھ میں آتی. اطاعت بندگی کیا ہے، اطاعت امام کیا ہے، مطیع امام ہونا کسی کہتے ہیں، اطاعت مولا کس کو کہتے ہیں. مولا کی بات پر مان لینا ہمیں جو ہے وہ اس کو اصل مرضی کہتے ہیں. رضا حاصل کرنے، چاہے وہ رضائے پروردگار ہو چاہے وہ رضائے فاطمہ زہرا. اب یہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، عزاداری کو قائم کر کے فاطمہ زہرا کو راضی کرنا ہے. کیونکہ اگر فاطمہ راضی ہو گئی تو رسول اللہ راضی ہو گئے، علی کائنات راضی ہو گئے، اور اس کے بعد اگر رسول خدا راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا. اور خدا اگر راضی ہو گیا تو قربتاً اللہ تعالی ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قابل قبول.
تو یہ بے پیش شک نظر سبحان کچھ اللہ چیزیں ہیں جو آزاداری کے سلسلے میں، حالات ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ابھی ہم باہر نکل کے آزاداری کر نہیں سکتے، امام بارگاہوں میں ہمارے لیے ریسٹرکشنز ہے، کتنے لوگ آ سکتے ہیں، مگر ہم نے اب آپ محسوس کیجئے، میں نے خود محسوس کیا ہم نہیں جا پا رہے، لیکن مجھے ایک سکون، روحانی سکون ملا کہ ایک گھر کے اندر ہم ممبر کو بنا کر تبلیغ کر رہے ہیں، اور مجھے کافی سبحان اللہ روحانی سکون حاصل ہوا ہے، نہیں جا رہے اس کی بہت تڑپ، اس کی بے چینی، تو ہماری کیفیت، ہمارے بزرگ اگر اس وقت اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ملول نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو، گھر کے اندر فرش عذاب بچھا کر اسی انداز سے گریا کرے، اسی انداز سے نوحہ کرے، اسی انداز سے مرثیہ خوانی کرے، علماء کی تقاریر کو سنیں، مجلس کو سنیں، یقیناً میں کہتی ہوں کہ ان حالات میں اصبروا والصابروا والرابطوا کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وَلَنَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے یہ شک آیتوں کو سبحان پیش اللہ نظر رکھیں اور عزاداری کو کرے، یقین کامل ہے کہ فاطمہ زہرا ہی نہیں، چہاردہ معصومین کے قدم مبارک ہمارے گھر میں آئے، بے ہماری اس شک سبحان اللہ عزاداری پر اپنی قبولیت کی مہر لگائیں گے، اور مگر رکن عزاداری کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کے جز کو سمجھنا ہوگا، عزاداری کیا ہے؟ آپ نے کہا عزاداری عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، جتنی بھی عبادت ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے راہ خدا میں انفاق ہو، چاہے دوسری چیزیں، مقصد کیا؟ یہ ذریعہ ہے بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا، بے شک عزاداری سبحان مقصد تک پہنچنے کا ایک بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے، کہاں تک پہنچنے کا؟ اہل بیت تک پہنچنے کا، خدا تک پہنچنے کا، اور اس عزاداری کا رکن کیا ہے؟ ایک ہے عزاداری کرنے والا، ایک ہے عزاداری میں شریک ہونے والا، ایک ہے اس عزاداری میں آ کر ذکر کرنے والا، دیکھیے تینوں مل کے اس عزاداری کو کرتے ہیں، شریک ہونے والے، شریک مجلس، اور ایک اہتمام مجلس کرنے والے، اور دوسرا جو آ کر ذکر کر رہا، ان تینوں چیزوں میں کیا ہے؟ جو شریک ہو رہا اس کی نیت کیا ہے، جو فرش عزا بچھا رہا اس کی نیت کیا ہے، جو ذکر کر رہا اس کی نیت کیا ہے، فرش عزا اس وقت حالات ایسے، دیکھیے ہمارے پاس بہت بڑے عالم علامہ قاضی طباطبائی کیا فرماتے عزاداری کے سلسلے میں، علامہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ انسان کامل کیسے ہوتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے جوابات ہوں، انسان اپنے کمال کو، یعنی ان کے الفاظ ہے، کامل انسان کب بنتا ہے؟ عزاداری کر کے بنتا ہے، بے شک عزاداری سبحان کر اللہ کے عزادار بن کے کامل انسان بنتا ہے، چونکہ عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو آپ کی پوری تربیت ہو سکتی ہے اور پوری کی پوری اصلاح ہو سکتی ہے اس عزاداری کے سلسلے میں، کون سا ذکر ہے جو اس فرش عزا پر نہیں کیا جا سکتا، کون سے مسئلے ہیں جو اس فرش عزا پہ نہیں سلجھائے جا سکتے ہیں، کون سی ایسے چیزیں ہیں جو اس سے بیان نہیں کی جا سکتی، ایک ایسا وسیع پلیٹ فارم جس کے اندر تمام تر موضوعات کو شامل حال رکھ کر ہم جو ہے اس کو بیان کر کے اپنے نفس کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو ہم سجا سکتے ہیں، ہم سنوار سکتے ہیں، لہٰذا یہ 3 رکن ہیں، اس کے بعد اور سن لیجئے، میں پہلے ایک ہی منزل پہ آؤں، وہ ہے ذکر مصائب یا عزاداری کے سلسلے میں ذاکرین، ان کا مقام، شریک مجلس کا مقام، اہتمام کرنے والے کا مقام، تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان سب کی نیت کیا ہے اس دور میں، ابھی تو محدود ہو گئے نا، ہم اکثر یہ ہوتا ہے فرش عزا بچھانے والی کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کی نیت یقیناً یہ ہوتی ہے کہ فاطمۃ الزہرا ہے،
بس اس کے ساتھ نیت کیا ہے؟ نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، ہمارا مجلس کی مقصد سے زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے، شریک مجلس کتنے لوگ ہوئے، کتنا بڑا مجمع ہوا، کتنے مجمع میں یا پڑھنے والے کے لوگ کتنے مجمع میں خطاب کیا. یہ اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں جس کو میں نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے اپنی زندگی میں. جب سے یہ ذکر کا سلسلہ شروع کیا تو مجھے یہ واقعہ عبد الکریم حائری جنہوں نے بنیاد رکھی ہے قب میں، اور سوچ لیجئے کیا مقام ہے عبد الکریم حائری کا. لہذا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں طلاب ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس آج بھی ہیں، اور محرم کے دنوں میں وہاں پر بھیجا جاتا تھا کہ آپ مقامی جگہوں پر چلے جائیں اور جا کر ذاکری کریں. لہذا ایک اسٹوڈنٹ کو کہا گیا تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور جا کر وہاں مجلس پڑھ دینا. وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، کھلا، ایک ضعیف سی خاتون نے اندر بلایا اور کہا آئیے مجلس پڑھ دیجئے. تو کہنے لگے مجمع؟ کہا مجمع کے لیے تھوڑے بلایا، مجمع میں نے تو بلایا تم پڑھو اور میں سنوں، تم مصائب پڑھو اور میں گریا کروں. انہوں نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد ان محترمہ نے، ضعیفہ نے یہ کہا اچھا اگلے سال بھی وعدہ کرو کہ تم اس تاریخ پہ آؤ گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا. مگر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی مجمع تو تھا ہی نہیں، میں ذکر کروں گا، لہذا اس چیز کو اگنور کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ تاریخ قریب آئی نا تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں تو کوئی ہوگا نہیں، اب پھر وہ اکیلے میں مجھے مجلس پڑھنی ہوگی. لہذا کہتے ہیں کہ وہ حرم میں گئے ہوئے تھے، اعمال کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی. انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آقا حسین ابن علی آئے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرماتے ہیں اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ میری مجلس پڑھنے سے بھی انکار کر رہے. کہ یہ کیفیت جو میرے پیدا ہوئی، میں نے اپنے امامے اور ابا اور قبا کو سنبھالا اور میں چلا. اور جب میں دیکھیے اس منزل پر دیکھیے یقین کیا ہوتا ہے. ایک معمولی سی خاتون ہے، عزاداری، دل کے اندر وہ نیت کی بات ہوتی ہے نا، نیت ہے کہ فرش عزا بچیے تو اہتمام جناب سیدہ کریں گے، اور ایسے معجزات ہوتے ہیں. کہا کہ اس کے بعد وہ خاتون کو دیکھا کہ وہ دروازے کے سیڑھی پر بیٹھ کر رو رہی ہیں، اور دیکھا ذاکر کو، وہ اسٹوڈنٹ تھے، ان کو دیکھ کر کیا کہا آپ، میں جملے پر ہمیشہ غور کرتی ہوں. فرمایا کہ اب جب امام حسین نے کی ڈانٹ پڑ گئی ہے تب تم آئے ہو. ایک یقین کامل تھا کہ میرے گھر میں مجلس ہو جائے گی. تو یہ ہے نیت. فرش عزا بچھانے کے بعد یہ نیت ہونی چاہیے. شہزادی یا فرش عزا ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. شہزادی یا فرش عزا آپ کے مصائب، آپ کے بیٹے کے مصائب کو بیان کرنے کا ذریعہ. شہزادی میری اس مجلس سے تبلیغ ہو جائے، شہزادی میری اس مجلس سے پیغام حق آگے تک بڑھ جائے، شہزادی میری اس مجلس سے آپ کے بیٹے کے مصائب دنیا میں عام ہو جائیں اور بھی زیادہ. جب یہ نیت ہو کہ میری مجلس جو ہے تبلیغ کا ذریعہ بن جائے، لہذا اس کی کچھ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کا جیسے میں آپ کے سامنے مثال دوں کہ ایک بہت خوبصورت پھول کا گلدستہ ہے، کوئی خوشبو نہیں آ رہی، وہ ہے نیت. 3 لوگوں کی نیت ہے، آنے والے کی نیت، اہتمام مجلس کرنے والے کی نیت، اور اس کے بعد جو پڑھنے آ رہا اس کی نیت. جب یہ 3 نیتیں احسن طریقے سے شامل ہوتی ہیں نا، مجلس فرش عزا، میں کہوں کہ وہ فرش عزا بن جاتی ہے جہاں فرشتگان الہی اتر کر اپنے پروں کو بوسا مس کرتے ہیں، جس سے خوشبو پھوٹتی ہے. مجلس سے خوشبو پھوٹتی ہے، عالمہ کاظمہ زیدی بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایک تو ہماری اس وقت نیت، اور دوسرا یہ موقع ہمیں مل رہا ہے کہ لطف پروردگار ہے کہ ہمیں ریفلیکشن کرنے کا اس سال میں انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم عزاداری کے اوپر فوکس کریں اور عزاداری کے اس اہم ترین مقصد کے اوپر فوکس کریں کہ جو اصل میں اس کا مقصد ہے، جو اصل میں اس کی بنیاد ہے، جو اصل میں ظاہر ہے کہ اس کا پیغام ہے عزاداری کا. اس ایسنس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی جو ہے
وہ بہت ضروری ہے اس وقت. اور سب یہاں پر ظاہر ہے کہ اس میں انتظامیہ، اس میں شرکا، اس میں علماء، ذاکرین جو ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں. یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں اپنے ویورز کو کہ ہمارا فون نمبر جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. تو انشاءاللہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام میں کال کر کے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے بھی تاثرات کو، اپنی فیلنگز کو، عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور گلوبل پینڈیمک کے دوران اس کو کس طرح سے کمیموریٹ کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ یہاں کال کر کے پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں. تو بہت اہم آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے یہاں پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی پاپولیرٹی کانٹیکس نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ اس میں مجمع کتنا بے شک ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنے بھی عزاداروں کو کر سکیں مجلس اعضاء میں شامل. ریکمینڈیڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ اس میں شریک کریں اور زیادہ سے زیادہ عزاداروں تک پیغام پہنچے. لیکن یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اس میں مجلس اعضاء کو برپا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ فرصہ دینا. جی بسم اللہ عالمہ. بالکل آپ نے یہ صحیح بات کہی میرے اس گفتگو کے روشنی میں کہ دیکھیے اس وقت بہت کم لوگ ہوں گے ہر جگہ پہ، ہم گھر سے عزاداری کریں گے، ٹھیک ہے نا، کثرت شرط نہیں ہے، اب گھر سے بھی عزاداری کریں گے یا جہاں سے بھی کر رہے ہیں، یا آپ اکیلے بیٹھ کر میڈیا کے تھرو پیغام دے رہی. مقصد کیا ہے ہمارا؟ حسین ابن علی کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا. کیا قربانی تھی، کیا محمد حنفیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کی ہے آقا حسین ابن علی، پوری دنیا کو پیغام دیا ہے. انی لم اخرج اشروں ولا بطرا ولا مفسدوں ولا ظالم، انی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. دیکھو میں نکل رہا ہوں، یہ انقلاب جو ہے کوئی تلوار نہیں چلے گی، میں تیر اور تلوار چلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شر اور ظلم کے لیے نہیں جا رہا ہوں. پتا یہ قرآن مجید کی بھی آیت میں پڑھ رہی تھی جس کی روشنی میں آقا حسین ابن علی کو دیکھ رہی تھی کہ کبھی اندھیرا اور اجالے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کبھی نابینا اور دیکھنے والے افراد ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. عزیزان اکرام، حسین نے روشنی کو تاریکی سے نکالا ہے، اب اندھیرا آ ہی نہیں سکتا. اور عزاداری اور حسین ابن علی کی قربانی انہی کو سمجھ میں آئے گی جن کی آنکھیں روشن ہیں، جن کی فکر روشن ہے. اور آپ نے بتایا کہ بندے پر ظلم کرنا، خدا کے پاس، خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے. آپ بچوں سے بھی سوال کر سکتی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، تو سب بچے کہیں گے، بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال، خدا کے پاس تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے خدا کے پاس، مگر ایک چیز خدا کے پاس نہیں، خدا کے پاس ظلم نہیں، وہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا. ہم کبھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ پروردگار یہ تیری طرف سے کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو وبائے عالمی ہے یہ تیری طرف سے؟ بے شک نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ انسان یا تو یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے جو جس کو تم بھگت رہے ہو. یہ بادشاہوں کا ظلم، یہ قتل عام، یہ بازار گرم ہے قتل کا، یہ معصوم لوگوں کا خون. اسی لیے تو پردے غیب میرا اور آپ کا آخری حجت تڑپ رہا ہے. ہمیں اب عزاداری سے ظہور امام زمانہ کو بھی آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا. عزاداری ایک بہت بڑا وسیلہ ہے امام زمانہ کے ظہور کے تمام راستوں کو استوار کرنا. امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے راستے کو استوار کر سکتے ہم اس عزاداری کے سلسلے. ہم امام منصور کو زیارت عاشورہ میں یاد کر رہے ہیں نا جب پڑھتے ہیں تو عزیزان گرامی اندلیب. تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے، اس عزاداری کے تھرو ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں. یہی میں کہہ رہی ہوں، چاہے وہ شرکا ہوں، چاہے وہ مجلس آراستہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ کوئی مجلس پڑھنے والا ہو، شریک ہونے والا مجلس میں شریک ہو کر ایک مجلس میں بیٹھ کر پوری مجلس کو عبادت سمجھ کر ہمتن گوش ہو کر سنیں، اور کسی بھی ایک جملے کو اپنے کردار کے لیے ایک ذریعہ بنا لیں.
کہ اس کے بے ذریعے شک سے ہمیں سبحان آج جو اللہ. میں نے سیکھا، اس کے ذریعے سے مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. عزاداری کی عمارت جو ہے، ہر کسی کوئی بھی عمارت ہوتی ہے نا تو اس کا بیس ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس عزاداری کی عمارت کا بیس جو ہے وہ واجبات ہے. وہ سبحان واجبات اللہ. ہے. اگر سبحان اللہ. واجبات مضبوط ہیں، ہم نے ایک عمارت بنائی، چھت بنا لی ہے کہ بارش سے ہم بچیں، دھوپ سے بچیں، بیس کمزور ہے تو بتائیے کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ہماری چھت جو ہے ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ قطعی نہیں. واجبات اتنے مضبوط ہو جانے چاہیے کہ ہماری عمارت اس سے مضبوط ہو جائے. پوری بے شک. عزاداری کے سلسلے میں میں یہ کہوں کہ ہمیں کہیں پر بھی اپنے واجبات کو ترک نہیں کرنا. دونوں چیزوں کو بیلنس طریقے سے لے کر چلنا. نماز کا وقت ہے، نماز کی ادائیگی، چونکہ اسی نماز اور اس نماز کی اہمیت تو اور بھی زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے حسین کے آخری سجدے سے. اس ایک سجدے سے سبحان کیا اللہ. لقاء اللہ، کیا پروردگار عالم کا عشق، پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کا شوق جو امام حسین ابن علی نے دکھایا کہ اس دھوپ کی شدت میں، پیاس کی شدت میں، عزیزوں کے جدائی کا زخم اور غم ہے اور تیر و تلوار کے حملے، مگر حسین سمجھ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں جو لذت سجدہ حسین کو حاصل ہو رہا ہے، اس سجدے کو مس نہیں اللہ. کیا آقا حسین. اور اس سجدے کو یہ جو کیا ہے اس دھوپ کی شدت میں، پیاس کی شدت میں، اولاد کے غم اور دوستوں کے غم کے باوجود جب سر کو سجدہ خالق میں جھکایا تو خدا نے کسی کو وسیلہ نہ بنایا بلکہ ایک آواز غیبی بھیجی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اتنا اطمینان ہے حسین تمہارے نفس کے اندر، آ جاؤ میرے، میں بھی راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا. تو جلا پاتے واجبات جس سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں اس کو عزاداری کہتے ہیں، اس کو عزاداری کہتے ہیں. ہمارے واجبات مضبوط ہوتے ہیں، اس کو جلا ملتی ہے، اس کو روشنی ملتی ہے، اس کو تابناکی حاصل ہوتی ہے عزاداری کے سلسلے میں. یہ ساری چیزیں ہیں نا، وہ سب کو لے کر چلنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ حالات بدل چکے ہیں تو پتہ نہیں عزاداری ہوگی. یہ ایک الفاظ ہے، عزاداری ہوگی کہ نہیں؟ عزاداری ہوگی، خوب سے خوب تر ہوگی، احسن طریقے سے ہوگی. شہزادی ویسے ہی آئیں گی، ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں ویسے ہی جذب کریں گے، ہمارے نوحو ماتم و سلام و مدینہ ذریعہ بنیں گے امام حسین کی رضا کے لیے اور جناب فاطمہ الزہرا کی رضا کے لیے. ساری چیزیں ہوں گی. ہاں ماحول بدلا ہوا، مگر یہ کہ نیت کو پورا خیال میں رکھنا بے اور شک. اس بے شک. بہترین نیت کے ساتھ فرش بہت عزا. اہم ہے. بالکل بہت خوبصورت آپ یہاں پہ. اور یہ وہ سال ہی پورا سال جب سے مطلب کہ یہ شروع ہوا ہے گلوبل پینڈیمک کا اور یہ وائرس کا جتنا بھی اور لاک ڈاؤن اور اس میں ہر چیز، اور یہاں پر ہم شریکت الحسین ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا مجللہ عصمت صغرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذات پر لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں کہ بی بی کا وہ معرفت الآرا جملہ جو ہے وہ بار بار ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے. اور اس وقت بھی آپ کی گفتگو کے متن میں مجھے یہ جملہ بی بی کا یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آج ہم اس جملے کی افادیت کو اور بھی سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ظاہر ہے کہ ہماری کو ہوسٹ سسٹر شہر بانو جو ہیں وہ آج ہمیں پروگرام میں چونکہ لائیو اس طرح نہیں سے جوائن کر سکی، لیکن انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں ویا ٹیلی فون کال جو ہے وہ جوائن کریں گی، اور ہم ظاہر ہے کہ ان کی کال کے یہاں پر منتظر بھی ہیں کہ وہ ہمیں کال کے ساتھ پروگرام صبح ولایت میں انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ جوائن کریں گی. تو جی عالمہ جی بسم اللہ. جی اندریب، جو آپ نے بہت خوبصورت یہ جملہ، حسین ترین جملہ شہزادی کا مصائب و آلام کے ماحول میں آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ میں نے اس تکلیف میں، مصائب میں، آلام میں، دکھ میں، درد میں بھی حسن تلاش کیا اور مجھے حسن دکھائی دیا. جس طریقے سے بھرے دربار میں ہماری شہزادی نے کہا، وہاں پر ایک جملہ، ایک اور بھی بڑا خوبصورت جملہ کا جو آج کے اس گلوبل پینڈیمک میں ہم بیان کر سکتے ہیں. شہزادی نے اس وقت کھڑے ہو کر کس مطلب یقین کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ نہ تم وحی کے
کو ختم کر سکتے ہو اور نہ تم ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو. یہ جملہ کہا. سبحان اللہ. آج بے شک بے شک. قرآن کا بھی ذکر ہوگا حسین کی مجلس سے. قرآن اور حسین برابر ہے شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان. دونوں جہان میں. آنکھ کلام پاک ہے, شبیر نور ہے, دونوں سبحان کا اللہ. اس جہان میں یکساں ظہور ہے. قرآن فرش ازا بچے گی, پھر قرآنی آیتوں کی تلاوت ہوگی. شہر بانو محسن, تو ہم ان کو باقاعدہ پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear Sister Anjali and dear Sister Kazima, I am enjoying the program, and as Sister Kazima was mentioning, Azadari is going to stay with us forever. That is the guarantee of Allah subhanahu wa ta'ala. And like we have Muharram coming up, and as Sister Kazima was mentioning, and Sister Anjali, you were seconding her, that we have all of these things in our head now because of coronavirus, like how is Azadari going to happen? What are we going to do? And every year we go to India for Muharram, and this is the year that we cannot go to India. And it really, it hurts that we cannot go, and it's almost like, I don't even want to think about it, that I will not be able to go for Muharram in Hyderabad and I have to stay here. But Allah has opened up other doors for us to do Azadari. We have, the online presence, the social media, and we have to make use of all of those tools so that we don't miss out on Azadari and we participate to our heart's content. Inshallah. Jazakallah for sharing that, sister. And I was actually thinking about that, Sister Shahar Banu Mohsin. I was really thinking about that, thinking about you and your family and your sisters, and how you, mashallah, go every year for Azadari. And inshallah, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us with that chance again and again to go back to our hometowns to commemorate the Azadari of Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam. But would you like to share with us if you are going to do Azadari during this time in Hyderabad via online somehow? Are you planning on doing that? Yes, so we have, there's going to be Zoom, and we can do all of those things. So one of the reasons why we go every year is because our family has been doing the 7th Muharram Majlis for more than 200 years now. It's been with our family. And we, it is very humbling to us, and also it's a source of great joy that we can take on that responsibility. And we go and we conduct the Majlis, and there's I would say thousands of people that come to that Majlis. The roads are blocked. So it's going to happen, but we don't know what extent it's going to happen. We are still waiting to hear from the government to see what they will allow. And there's other things, like the Bibi Ka Alam, that everybody who has heard about Hyderabad and what happens in the old city during the days on the 10th of Muharram especially, that procession happens on the elephant. The alam is taken out on the elephant. And the alam has a part of the tusk that was, Bibi was given also on that tusk, and the part of that wood from that tusk is in that alam. And so there's so many traditions, so much history, not only Muslims, but also non-Muslims join in that procession. And that procession has been going on, I think, more than, 300 years. MashaAllah. So we don't know what's going to happen to that. And we'll see, inshallah. It's like, if this is the year that we need to stay safe, then we need to stay safe. And inshallah, from next year on, we can continue on all of those traditions that have happened for hundreds of years. And Allah will give us the strength and the patience to bear this at this time. Inshallah. Jazakallah, Sister Shahar Banu, for sharing
with us. And so you're going to, inshallah Aziz, recite the majlis via Zoom then, inshallah, for 7th Muharram? Inshallah, that is the plan. I don't know how well that's going to work, but we have the speakers there as well, and it's fine with me, like if somebody else will be in my place in this Muharram. And because, like Zoom, you can recite on Zoom, but it's not the same thing as a live person reciting. So it's fine with me. Like this is the year that is a challenge for all of us. And the good thing is that Allah has given us the tools. We have the tools now that we can use to still conduct azadari. And if somebody else recites in my place, it's fine with me. And I will listen to the majlis from here on Zoom, not the other way around, because I don't think people really would like to see like the majlis on Zoom broadcasted from the US. Jazakallah for sharing that. Yeah, so it's going to be, obviously it's not going to be easy for Samein and the reciters as well to go ahead. And I get that comment all the time because we are used to doing programs on Vilayat TV USA. Sometimes we have nobody sitting in front of us and just the camera, and we're looking at that camera, and we don't know how many people are watching at the time when we are doing the live program. But then I get that all the time that, it's, how do you do this? How do you, you're talking when you have nobody in front of you. And subhanallah, इसमें मैं ये समझती हूँ कि ये बेशक के ये हुक्म परवरदिगार दो आलम है, जिसकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, परिंदे अपना पर भी जो है वो नहीं हिला सकते हैं, और जिसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता. तो ये बेशक के हुक्म परवरदिगार दो आलम है. और जिस तरह से कि माशाल्लाह से आलमा काज़मा ज़ैदी जो है वो यहाँ पर शेयर कर रही हैं. So here I would like to bring back Alma Kazma Zaidi in the discussion that we are having, mashallah. कि यहाँ पे आप, क्योंकि माशाल्लाह she has been reciting majalis and milad and programs throughout this whole pandemic via Zoom. तो मैं यहाँ पर चाहूंगी, और उन्होंने इंडिया में भी मजलिस कल का प्रोग्राम वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी थी लाइव यहाँ पर ईद मुबाहिला के लिए, because she was reciting a majlis in India via Zoom. तो मैं यहाँ चाहूंगी कि आलमा, अगर आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे और हमारे व्यूअर्स के साथ जो है प्लीज अगर आप शेयर करें. जी बिस्मिल्लाह. जी मैंने आपके सामने कहा कि अपनी गुफ्तगू में इससे पहले भी अर्ज किया कि जिक्र इमाम हुसैन और आज़ादारी को ये खुदावंद ताला की तरफ से जमानत है कि वो हमारी आवाज को, पैगाम को किसी तरह भी वो पहुंचाएगा. हालात इस वक्त ऐसे हैं कि एक बेहतरीन टूल है हमारे सामने जिसके जरिए से हमारी आवाज अब सरहदों को पार करके बहुत दूर दूर तक जा रही, और ऐसा लगता है, मुझे महसूस हुआ जैसे वक्त में भी बहुत वुसअत हो गई है. लोग रात में देर रात भी जाग कर उस मजलिस को सुनने की, किसी भी जगह किसी भी मुल्क के शहर में सुनने के लिए तैयार बैठे हुए. लिहाजा ये भी मेरे लिए बहुत एक नया तजुर्बा था. जिन लोगों से एक मुद्दत से मैं कट गई थी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, अजीजों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उन लोगों से फिर से मैं जुड़ी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से. और उन तक मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मेरी मजलिस सुनी, मैं खुश इस बात पे हो रही थी कि उन तक पैगाम हुसैनी पहुंचा. उन तक मौजू मेरा कल मजलिस का यही था. गर्चा एक ही साल सवाब की मजलिस को रखा गया था, लेकिन मैंने मौजू यही रखा कि अब इस वक्त सारे अजादारान इमाम हुसैन की नजर किधर है? करबला की तरफ है, और मकसद अजादारी निगाहों के सामने. लिहाजा अब हमें उसके लिए पूरी एक तैयारी करनी है और इस पैगाम को पहुंचाने की हमें भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि इस काफिले हुसैनी में खवातीन भी शामिल थी और बाद शहादत हुसैन मुबल्लिगा बनकर चली है. रोल कितना बड़ा औरतों का मकसद हुसैन को पहुंचाना. और वो भी आप देख लीजिए, उस वक्त कोई मीडिया नहीं है, उस वक्त कोई मैन पावर नहीं है, उस वक्त कोई माल नहीं, चंद लुटी हुई सितम रसीदा बीबियां
اتنے اللہ عزم و ارادے کے ساتھ چلی، جبکہ کہا جاتا ہے عورت کی نفسیات یہ کہ اگر کوئی جنازہ دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گی، مگر اپنے گھر والوں کے جنازے کو دیکھنے کے بعد اتنی باہمت رہنا اور اتنی مضبوطی سے کلام کرنا. اور میں یہ عرض کرتی ہوں کہ ہمیشہ کلام میں کہیں پر یہ نہیں بھولیں کہ ہمیں پہلے حمد خدائے باری تعالیٰ کرنا ہے، بے ہمیں شک محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، ہمیں ولایت علی کو بتانا ہے. جیسا کہ مولا نے جاتے جاتے کہا کہ اسیر و بصیرت جدی امیر ابی و ابی، مجھے اپنے بابا اور مجھے اپنے نانا رسول اسلام نے، یعنی جو رسول خدا نے کیا تھا وہی علی کائنات نے دکھایا. یعنی مولا لفظ کو سمجھیے کہ فہذا علی ان مولا، جیسا کہ امیر المومنین کے لیے فرمایا میں اے مسلمانوں یہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو مولا مان رہے ہو ویسے تمہیں ماننا ہے، اور ویسے ہی رسول خدا کے اس وسیع نے، وزیر نے، مولا نے وہی کیا جو رسول خدا چھوڑ کر گئے تھے، اس کو ویسے ہی باقی رکھنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کی تبلیغ و ترویج کرنے کی کوشش کی ہے مولا کائنات. اس سیرت کو دوبارہ امام حسین نے جگایا. یہ عورتیں مبلغہ بن گئے. اب آپ دیکھ لیجئے، میں یہ کہوں کہ اس عزاداری کے سلسلے میں، پیغام حسینی کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، حسینی مقصد کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں ہم خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور ہمارے سامنے جو بہترین رول ماڈل ہے وہ مبلغ اسلام، عالم غیر معلمہ، شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جتنی اسٹرانگ اسپیچ دی ہے، جس میں یہ جملہ کہہ دینا کہ تم نہ وحی کو مٹا سکتے ہو نہ میرے ذکر کو مٹا سکتے ہو. وحی کو بھی سب یاد رکھیں گے، جبکہ وحی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اس وقت، اور حسین کا مقصد بھی کوئی نہیں بھلا سکتا. جہاں حسین ہے وہاں نماز ہے، جہاں حسین ہے وہاں قرآن ہے، جہاں حسین ہے وہاں آئینہ خدا کی پاسداری ہے، جہاں حسین ہے وہاں جہاد کا مقصد بھی دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاد جو ہے وہ بم کو مارنا نہیں ہے، جہاد جو ہے معصوم کی زندگی کو دینا نہیں، اصل جہاد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دینا، امن کا پیغام دینا. امام حسین علیہ السلام جو وصیت دے کر محمد حنفیہ کو نکلے ہیں 28 رجب کو، اور فرمایا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے. ہمیں صرف اس کو 28 رجب کے بعد کے واقعات تک پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی ضرورت ہے کہ اتنا مہینہ جو گزارا ہے مکے کے اندر، حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر 9 ذی الحجے کے بعد نکل رہے ہیں، تو اتنے دن کیا پیغام دیتے رہے، خطبہ دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے. مگر کیسے تھے مسلمانان اسلام؟ جنہوں نے سب کچھ سننے کے بعد اپنے احرام میں تلوار کو چھپا لیا کہ اس ہدایت کی شمع کو گل کر دیں، امامت کے مینارے کو منہدم کر دیں. عزیزان گرامی، یہ تھے مسلمانان اسلام. آج آپ نے ظلم کے اوپر بات کی نا، کہ خدا جو ہے مولا کائنات کے اس قول کو کہ ظلم کرنا بندے کے اوپر، اور ظلم اس پر کرنا جو وقت کا امام ہو، ظلم اس پر کرنا، ظلم کرنا ہی نہیں، ظلم کی حدوں کو پار کر چکے. یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں، تو میں یہ کال لوں گی یہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. انتلیب کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی سسٹر رضیہ جعفری، الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو اور بہن کاظمہ کو بہت بہت مبارک ہو عید مبینہ، عید غدیر کی. بس موقع ہی نہیں ملا آپ سے بات کرنے کا. ابھی بھی میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ لوگ کر رہے ہیں نا عزاداری پہ. کاظمہ بہن کا لیکچر سن رہی ہوں، ماشاء اللہ اللہ میاں ان کی توفیق خیر میں اور اضافہ کرے. اور جی بہت اچھا لگ رہا تھا. ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں سلام بھی کر لوں اور مبارکباد بھی دے دوں. تو جی میری طرف سے بہن کو بھی بہت سلام کہیے. اور بہت اچھی آپ لوگوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ ہمارا یہ ختم بھی سال جو ہے
قربانی پہ ہے اور شروع بھی قربانی پہ ہے. بہت اچھا لیکچر دے رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور آپ کا بھی کہ عزاداری ہے رکنے والی نہیں ہے. جب اپنوں کے سویم 10واں 20واں سب کر رہے ہیں تو ایمان سے کیسے رک سکتا ہے؟ بے شک سبحان اور اس میں اللہ. شک نہیں ہے کہ بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمیں یہ مل رہی ہے. اور میں تو کہتی ہوں بہت اچھا محرم انشاءاللہ وہ ہوگا. گھر گھر صفے ماتم بچھے گی, بیوی آئیں گی ہمارے گھر میں. اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے سدھرنے کا. ابھی بھی ہم سدھر جائیں. تو بس یہی میں نے کہنا تھا. میں نے کہا آپ کو سلام کر لوں اور آپ سے اور شہر بانو بہن کو بھی میرا سلام کہیے گا. وعلیکم السلام. بہت مہربانی, بہت مہربانی. جی جزاکم اللہ خیر. جی اللہ میاں آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے. ہمارے سر پہ اتنی اچھی ہم لوگ پروگرام دیکھتے ہیں گھر بیٹھے. یقین مانے بہت میرا تو اس دفعہ بہت اچھا گزرا ہے. تمام میلاد بھی مجلسیں, کیونکہ اتنا ہمیں عالموں کو سننے کا موقع ملا ہے. اتنے بہت سے عالم جن کو ہم نے اب تک سنا بھی نہیں تھا ان کو بھی ہمیں سننے کا موقع ملا ہے. اور یہ تمام فیشن اور بربادی جو رزق کی ہوتی ہے کہ اتنا کھانا پھینک رہا ہے امام بارک گاہوں میں اور ایک دوسرے کی باتیں ہنسی مذاق فیشن, یہ سب اس سے بھی ہم لوگ سیف رہے. اللہ میاں ہمیں نیک ہدایت دے اور اس پہ ہمیشہ قائم رہے ہم. چلے پھر انشاءاللہ بات ہوگی انجلی. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر رضیہ جعفری جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت خوبصورت یہاں پہ سسٹر رضیہ جعفری نے جس طرف جو کہ ہمارے ذہن میں تھا, ہم پروگرام سے پہلے بھی یہاں پہ ڈسکشن کر رہے تھے. معذرت کے ڈاکٹر شہر بانو کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, یہاں پر ان کو ہولڈ پہ رکھنا پڑا تھا. تو لیکن ڈیفینیٹلی آپ ہمیں دوبارہ کال کر کے پروگرام میں یہاں پہ شرکت کر سکتی ہیں. بہت اہم پوائنٹ یہاں پہ جو سسٹر رضیہ جعفری نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اس سال ہمیں فیشن سے, بے پردگی سے, رزق کے ضائع کرنے سے, ایک دوسرے کی خدا نخواستہ غیبت کرنے سے, اور اس طرح کی آپ دیکھیں اس لسٹ میں وی کین کیپ آن گوئنگ. اور وقت کی جو ہے وہ وقت ضائع کرنے سے کہ اتنے بجے ٹائم دیا گیا ہے مجلس کا لیکن اتنے گھنٹے انتظار ہو رہا ہے. اکثر اوقات آپ اس طرح کی بھی مجلس میں جائیں, آپ کو دیکھیں آپ وہاں پہ ذاکرہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے لیکن حدیث کتاب پڑھنے والی کا انتظار کیا جا رہا ہے. مرثیہ پڑھنے والی ابھی نہیں آئی ہے تو مجلس شروع نہیں ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مطلب ہم کہاں سے کہاں جا رہے تھے اور پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. بہت خوبصورت جملہ کہا ہے سسٹر رضیہ جعفری نے, سدھرنے کا, کہ ہم اپنے ریفلیکشن کا, ہم اپنے آپ کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ اصل مقصد کیا ہے. بے شک کہ ہمارا امام بارگاہوں میں جانا اس وقت دل جو ہے وہ پھول رہا ہے اندر سے, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیلنگ اس طرح کی آ رہی ہے کہ جو بار بار میرے بھی ذہن میں ایک جملہ آتا ہے, ظاہر میں تو اپنے لیے کہتی ہوں کہ اللہ ہماری ظاہر ہے کہ ہماری خطائیں ہیں, ہماری ظاہر ہے کہ ہم گناہگار انسان, میں تو ہوں, اور پروردگار عالم ہمیں اب درگزر کرے ہمارے گناہوں کے اوپر جس طرح سے اس نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے. تو پروردگار عالم جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بخشے اور یہ ہمیں جو موقع اس نے دیا ہے کہ اس میں ہم واقعتاً اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں اور اصل مقصد کی طرف جائیں. جی تو سسٹر شہر بانو محسن وہ ہمیں دوبارہ جوائن کر چکی ہیں یہاں پہ کال میں, تو میں چاہوں گی کہ would you like to share something regarding this اہم importance point that sister Razia Jafri shared, that we are going, this year is giving us a chance کہ ہم فیشن سے اور اس طرح کی بہت سی اور چیزوں سے جو ہے ہمیں وہ بچنے کا موقع مل رہا ہے because we will be doing عزاداری online. It was so nice to hear from Sister Razia Jafri. Thank you, Sister Razia Jafri, for calling in, and it was good to hear from you. But you are right. I mean, we are going to be in our own home, and we are going to be doing azadari from our own home. Subhanallah. And our homes are going to become the centers where Bibi is going to come and visit us when we do azadari. So that is such a blessing. And, like Sister Razia Jafri was saying, we don't have to go anywhere. We don't have to, spend the time driving as we would do. It just gives us that opportunity, opens up that door that we can be in our own homes, within our own families, and do azadari to our heart's content. So inshallah, I know this is very challenging for all of us because we are really, we like that social
interaction. Yes, definitely. As human beings, like we want to share that emotion with each other. We want Yes, to have that. definitely. But this will give us an opportunity to look within ourselves as well and see, like what deficiencies we have. Just focus on ourselves. And Allah says in the Holy Quran, like ponder on your own self and see what's happening within our own souls. That will give us an Subhanallah. opportunity to reflect on Subhanallah. ourselves. Subhanallah. So Beshak. it is challenging, but it's also a blessing that we have this opportunity now. This is a unique opportunity. It is, definitely. This has been a historical year. 2020 has been a historical year. ظاہر ہے کہ اس کا دیکھیں اس سال کے اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس ظلم سے آغاز ہوا تھا. جن پاکیزہ نفوس کو بے گناہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، جو عراق میں جو بغداد کے ایئرپورٹ کے اوپر جو واقعہ سرزد ہوا تھا. یہ ایک اور اس وقت ہمیں یہ بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم جتنے بھی اس وقت دنیا کے مظلومین ہیں، یمن ہے، فلسطین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے جہاں پہ بھی ابھی لبنان میں جو ہوا ہے، اس کے ساتھ پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں پر بھی جو محروم لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، جو سال ہر سال سے ظلم کا شکار ہیں، ہمیں تھوڑا سا موقع مل رہا ہے کہ ہم زیادہ ان کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ کس طرح سے گھر میں بند رہنا جو ہے، ہاؤ ڈز اٹ فیل، کیا فیلنگ ہوتی ہے وہ کہ آپ اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں، آپ اپنے پیاروں سے مل نہیں سکتے ہیں، آپ اس آزادی کے ساتھ باہر آ جا نہیں سکتے ہیں، آپ یعنی کہ اس طرح سے. تو یہ واقعتاً ایک ہسٹوریکل ایئر ہے اور یہ واقعتاً کہ ایک ہسٹوریکل محرم اور رضا کا موسم آ رہا ہے. اور بہت ظاہر ہے کہ یہاں پہ میں عالمہ کاظمہ زیدی سے کہوں گی کہ وہ جوائن کریں ہمیں دوبارہ سے گفتگو میں اور ہمارے ساتھ اپنے جو ہے اس کے اوپر تاثرات جو ہیں وہ شیئر کریں گی. بسم اللہ. جی یہاں پہ ہماری کالر نے جو سسٹر رضیہ جعفری نے جو یہ بات کہی تو میں اس سے پہلے بتا رہی تھی کہ عزاداری کے 3 رکن ہیں. ایک تو جو فرش عزا بچھا رہا ہے، دوسرے جو شریک ہو رہا ہے، اور تیسرے جو ذکر کر رہا ہے. شریک مجلس ہونے کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہمیں ایک موقع ملا ہے تھوڑے دیر کے لیے سوچنے کا. اور آپ نے یہ بات کہی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاکرہ یا ذاکر پڑھنے والے پہلے سے موجود ہیں اور انتظار ہو رہا ہے. جبکہ اگر اہمیت مجلس سمجھ میں آ جائے نا، میں اپنی بات بتاتی ہوں، میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی کسی مجلس کی حدیث قصہ کو مس نہیں کیا. میں ہمیشہ پہلے پہنچنا چاہتی ہوں، چونکہ ہم ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریے، ہم آمین کہتے ہیں، کوئی دعا کر رہا ہم آمین کہتے ہیں. کیا کہنا اس دعا کا جو بعد از حدیث قصہ کی جا رہی ہے، جس میں ضمانت لی جا رہی ہے، جس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ ہے نیت. نیت کا فقدان ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے کا یہ کہ نیت کی طرف توجہ نہیں. ہم آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اگر عبادت سمجھ رہے ہیں تو عبادت سمجھ کر آن ٹائم آنا پڑے گا. ہمیں حدیث قصہ سننی پڑے گی. ہمیں حدیث قصہ کے جملات بہت فخر کہتے ہیں میرے اہل بیت آئے تطہیر کے مصداق ہیں، لیکن آ کر بیٹھ کر کبھی اس واقعے کو سنے تو اس حدیث قصہ کے ذریعے، جس کے بعد جیسے ان کے طہارت کی ضمانت لی گئی ہے، ہمارے دعاؤں کی قبولیت کی بھی ہے. فرشتگان الہی اترتے ہیں. کبھی اس نیت سے بیٹھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی. جو نہ قبول ہو رہی وہ مصلحت خداوندی ہو سکتی، مگر ہمیں اپنا پورے طریقے سے اس کو پیش کرنا ہے. کبھی آن ٹائم آ کر تو دیکھیے، فرش عزا بچھانے والا بیٹھ جاتا ہے بچھا کر کے لوگ آئیں گے تو مجلس شروع ہوگی، اور آنے والے یہ سوچتے ہیں مجلس شروع ہو جائے گی تب ہم جائیں گے. ہم کیوں عزاداری میں مجلس کے جو رکن ہیں ان کو مس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم حدیث قصہ کو مس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کو مس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سلام و مرثیے کو سننے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں ابھی تو سلام ہوگا، ابھی تو اب وقت ہے اور ہم بعد میں آئیں گے. آپ اسی انداز سے آئیے نا، پورے صدق دل کے ساتھ، پوری اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے اس انداز سے آئیے. دیکھیے اصل کامیابی، پھر وقت کی اہمیت بھی پتہ چلے گی.
پھر حدیث قصہ بھی سمجھ میں آئے گی، پھر سلام و سبحان اللہ، مرثیہ کے مفہوم بھی سمجھ میں آئیں گے، پھر ساری بے چیزیں شک، سمجھ میں آئیں گی، پھر وہ ایک پورا پیکج جو عزاداری کا مجلس کا ہوتا ہے نا، پھر وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھے گا، جس کے ایک ایک چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ بے شک، اس کے سبحان لیے اللہ، شرکائے مجلس کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہو گیا۔ اب ہم اس وقت تو شریک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے جب زوم پہ مجلس کی جاتی ہے تو سب تیار رہتے ہیں کہ زوم پہ مجلس ہے، ہمیں آن ٹائم اس مجلس کو سننا ہے، آن ٹائم سب کی شرکت ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس نیت کریں اس سال، اس عالمی وبا میں جو ہم گرفتار ہیں، شہزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شہزادی کونین پنجتن پاک چہردہ واسوین، آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے آن ٹائم مجلس سننے کے لیے ہم تیار ہیں، ویسے ہی گھروں میں بھی ٹائم پہ مجلس ہوگی اور شرکا بھی ٹائم پہ آئے، تو کیا ہے مقصد عزاداری مضبوط ہوگی، وہ پیغام بہت آسانی سے پہنچے گا۔ لہذا یہ چیز جو ہے وہ بہت نہایت اہم ہے فروغ عزاداری کے لیے۔ عزاداری تو ہوگی، ذکر حسین کبھی رک نہیں سکتا، انبیاء نے کیا ہے، اولیاء نے کیا ہے، اوصیاء نے کیا ہے، فرشتگان الہی نے کیا ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل ہو گیا تو ہواؤں نے پیغام کو پہنچایا ہے، کس طریقے سے جناتوں نے گریہ کیا ہے، ساری دلیلیں اور ساری حدیثیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ ذکر کبھی رک ہی نہیں سکتا، وعدے الہی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، مگر ایسے ہمیں پیش نظر رکھنا ایسے حالات آئے جس ٹفسٹ ٹائم میں بھی یہ چیلنج بن کر عزاداری ہوئی ہے۔ وہ سید سجاد امام زین العابدین کا دور دیکھ لیجئے، کی ہے نا عزاداری، مجمع تو نہیں تھا لیکن کیسے کیا، آپ ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ لوگ جمع ہو گئے، پوچھا یہ کون سا مہینہ آ گیا، کہا مولا محرم کا مہینہ آ گیا، گریہ شروع کیا، شہادت حسین کو بیان کیا۔ جہاں پر فضائل اور مقصد عزاداری ہے وہاں مصائب حسین بھی ہے۔ سیرت امام محمد باقر کو بھی ہمیں قائم کرنا ہے، کیسے انہوں نے میدان منا میں لوگوں کو بھیجا اور فرمایا ہمارے مصائب کو، ہمارے جد کے مصائب کو بیان کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذکر تو نہیں رکے گا، ذکر کبھی نہیں رکے گا، لیکن یہ حالات جو آئیں یہ لمحے فکریہ بن کر ہمارے لیے آئیں، یہ ہمیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، اور یہ ہمیں نئی چیز اور نئے ماحول میں بھی عزاداری کو سیٹ اپ کرنے کا موقع فراہم کریں کہ کس طریقے سے فروغ اس کی تبلیغ کریں، اس پیغام حق کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اپنی ایک عزادار جو گھر میں عزاداری فرش عزا بچھا رہا اس کی بھی اہمیت ہے، ایک آنے والا اس کی بھی اہمیت ہے، ایک ذاکرین اور ذکر کرنے والے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، آنے والا سوچے، فخر کرے، اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ جس کی چپلوں کے درمیان جا کر امام بیٹھ جائیں اور کہیں یہ میری میری جد کا عزادار ہے۔ یہ مقام دیکھ رہی ہیں آپ، یہ عزادار کا مقام ہے، کیا کہنا جس کی نالین اور اس کی جوتیوں کے قریب وقت کا حجت جا کر بیٹھ جائے، اور جب لوگ کہیں کہ مولا یہ آپ کے بیٹھنے کا مقام نہیں تو فرمائے میری جدہ بھی یہیں پہ تشریف فرما۔ یہ ہے ایک عزادار کی۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں فرش عزا بچھا رہے ہیں اتنی حسن نیت کے ساتھ بچھائیے، کیونکہ آپ کے فرش عزا پر ملائکہ آ کر اس خوشبو کو چن کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک ذکر کرنے والے کی اہمیت کیا ہے، ایک ذاکر کی اہمیت کیا ہے کہ مولا منبر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ذاکر کو مرکز میں بٹھا کر کہتے ہیں مرثیہ پڑھو، میرے جد کا تذکرہ کرو۔ مقام دیا ہے مولا نے، ذاکرین کو مقام عطا کیا، یہ امام کی طرف سے مقام عطا ہو رہا ہے، تو یہ جو آنر مل رہا ہے اس نہیں۔ اور لیکن یہاں پہ میں ایک چیز دیکھیں کہ آج کا جو یہ خوبصورت پروگرام مرتب ہونا، اس کے لیے میں پروردگار دو عالم کا لطف و کرم ہے، انتہائی شکر گزار ہوں کہ دس از اے اسپونٹینیس، ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ہمارا پلان نہیں تھا، یوزلی ہم پلان کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنی پیاری بہن، اپنی کو ہوسٹ سسٹر شہر بانو محسن کی، کہ جنہوں نے مجھے کل میسج کیا کہ ان کے ساتھ میں پروگرام میں ان کو جوائن کروں، اور پھر اس طرح سے ظاہر ہے کہ عالمہ کاظمہ زیدی سے بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ بھی چونکہ ہمیں پچھلے 2 پروگراموں میں جوائن نہیں کر سکی تھی، تو پھر آج کا پروگرام جو ہے دیکھیے یہ
किस तरह से मुरतब हो गया है और इतनी उम्दा गुफ्तगू हमें यहाँ पे सुनने को मिल रही है। और यहाँ पर सारा सवाब भी मैं समझती हूँ सिस्टर शहरबानो मोहसिन आपको इसका बहुत ज्यादा सवाब मिल रहा है कि आपने आज का जो ये प्रोग्राम जो है ये आपकी वजह से, आपकी इंकरेजमेंट की वजह से, आपके मैसेज की वजह से जो है वो आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज हो गया है और खुद ब खुद इतनी यहाँ पे उम्दा पैगाम जो है यहाँ पर वो हम पहुंचा रहे हैं और हमारे लिए अपने लिए भी ये बहुत मोटिवेशनल गुफ्तगू हो रही है आलमा काज़िमा ज़ैदी की। और यही के देखे फज़कुरूनी अज़कुरकुम कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह, हम तो सिर्फ मुहर्रिक हैं, हम तो सिर्फ आगे से इसके ऊपर इस पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। और लेकिन ये देखिए कि अल्लाह का ये वादा है सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ और अजमत अज़ादार को यहाँ जो बयान फरमा रही है आलमा, तो परवरदिगार दो आलम ने कितना अजीम मकाम अता फरमाया है अज़ादार को और जो यहाँ पर जो जाकिरीन है उनको खुतबा को कि वो अल्लाह के इस वादे की अंजामदही अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जी। ब्रदर आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं हसन मिर्जा बात कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी हसन जी, डेनमार्क से जी। और आप क्या कहना चाहेंगे आज हमारे प्रोग्राम में? आपका टॉपिक भी आज़ादारी है, मैं आज़ादारी के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बयान करें जी। आज़ादारी के सवाब को कम करने वाली चंद अमाल। आज़ादारी पर उस पैसे को खर्च किया जाए जिस पर वाजिब हो उसे अदा न किया हो। उलमाए-ए-दीन को आज़ादारी से दूर करके कम इल्म अफराद को मिंबर पर फौकियत देकर सिखाया जाए। मस्जिद आज़म में ऐसे मज़ामीन को बयान किया जाए जिससे हाज़िरीन मस्जिद के इखलाक और किरदार की बेहतरी की कोई बात न हो। जब मुस्तहबात वाजिबात को नुकसान पहुंचाए, मसलन नमाज कज़ा होने लगे। घरों में मुनक्किद मस्जिद अज़ा के एहतिमाम पर हिजाब और महरम व नामहरम का ख्याल न किया जाए। तबर्रुक में इस तरह इस्राफ करना कि वो कटा जाए या ज़ाया हो जाए। ऐन अज़ान या नमाजों के अव्वल वक्त में मस्जिद अज़ा को बर्पा किया जाए। मस्जिद अज़ा में ऐसे मज़ामीन बर्बाद किए जाए जिनसे तासुबात को फ़रोग़ मिले और फिसाद का बाइस हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज्तिमा से दुआ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बहुत खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है और ये ब्रदर जिन्होंने कि डेनमार्क से कॉल की है और बहुत यहाँ पे अहम इन्होंने बात जो है वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर की है। देखिए कि अज़ादारी के सवाब को कम करने वाले अमाल जो हैं वो इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से वही आलमा जिस बात पे गुफ्तगू कर रही हैं कि ये हमारा पैगाम कहाँ तक पहुँच रहा है। ये डेनमार्क से हमें जो है ये कॉल आई है यहाँ पर। तो जी कुछ आप इसके सिलसिले में बयान करना चाहेंगे आलमा काज़िमा? जी, वो बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसा कि आपके सामने कहा, आज़ादारी की इमारत की बेस जो है वो वाजिबात है और मैं ये कहूँ कि ये वो मुस्तहब इतना हसीन एहसन अमल है और आज़ादारी है जिसके साये में सारे वाजिबात जो है परवान चढ़ते हैं। ये आप ये समझ लीजिए। चीजों की अहमियत को यकीनन समझना पड़ेगा। वही है कि हम मसरूफ अज़ा हो गए और वाजिबात तर्क हो गए और इसके बाद बेजा ऐसी मजालिस जिसमें भरपूर तरीके से फजाइल अहले बैत और कमालात व सिफात के साथ साथ एक चीज जो हमारे ज़हन में हमेशा रहे, पैगाम हुसैनी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा है कि नहीं। पैगाम हुसैनी मैंने बताया ना कि पैगाम हुसैनी हमारे गुफ्तगू से जाहिर हो रहा है कि नहीं। यूनिवर्सल मैसेज निकलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जरिए से। भाईचारगी का दर्स दिया, मसावात का। जॉन हबशी गुलाम को साथ में रखा है
اور کیا اس شہادت میں شامل ہو کر آج شہدائے کربلا میں جس زمین کربلا کو خصائص الحسینیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمین کربلا اپنے آپ روز قیامت بلند ہو جائے گی اور جنت میں ملحق ہو جائے گی. زمین کربلا کی مٹی خاک صفا بن گئی, اس میں غلام حبشی آرام کر رہے ہیں. غور کیجئے, اس میں حبیب ابن مظاہر ہے, دوستی کا سبق دیا جا رہا ہے, بھائی چارگی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یونیورسل میسج جو سامنے آ رہا ہے, فارگیونیس کا پیغام حضرت حر کو سینے سے لگا کر, اور ایسے سینے سے لگایا رستہ روکا, اور اس کے بعد شرمندہ ہے اپنے تمام اعمال کے اوپر, اور جو یہ کہتا کہ میں نے آمادہ کیا آپ کو کربلا جانے کے لیے, میں یہ نہ کرتا. اور مگر کیا تھا, دل کے اندر ایک حسینیت کی شمع روشن ہوئی, اور پھر روشن ہوتے ہوتے اس نے ساری کی تاریکی کو کھا لیا اور حسین کے قدموں پہ آ کے گر گیا. اور آقا نے کچھ یہ نہیں کہا کہ حر تم نے یہ کیا تھا, حر تم نے یہ کیا تھا, اب آئے ہو تم میرے پاس, نہیں, سینے سے لگایا. کیا خوبصورت تحفہ دیا گیا, کیا خوبصورت تحفہ حر کو عطا ہوا. یعنی یہ بھی پیغام ہے, آ جائیں ہر مذہب و ملت کے لوگ, آ جائیں حسینیت کے پاس. دیکھیے صرف حسین ہی گلے نہیں لگائیں گے, بلکہ فاطمہ زہرا کا بھی تحفہ ان کو عطا ہوگا, اور وہ تحفہ ہے فاطمہ راضی ہو جائیں گی, فاطمہ راضی برضا ہو جائیں گی. فوکس یہی رہے کہ عمل عزاداری کے اعمال میں فاطمہ زہرا راضی ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد خدا راضی ہو جائے. یہ ان کی رضا کہاں کہاں ہوگی. تو یہ جو ہے وہ یہ ہے مقصد عزاداری کو ہمیں, ہم تو محرک ہیں لیکن ہم کیسے ہیں, ہم اپنے آپ کو یہ بھی تو فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے اس عزاداری کو آگے بڑھانے کے لیے, اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے, حسینیت کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے. اتنی بڑی عزاداری, یہ وہ عبادت ہے کہ اسے ترک کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. ہر دور میں کیا گیا, ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا, ان کے سامنے پوچھا گیا جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو سسٹر شہروانوں کو میں یہاں پہ پروگرام میں پھر دوبارہ سے دعوت دوں گی, شامل کروں گی کہ وہ جوائن کریں ہماری ڈسکشن کو پھر سے. تو جی سسٹر شہروانو محسن, would you like to share something regarding the Azadari and Azadar? Yeah, I'm listening to Sister Kazima, and it's so very beautiful that she brought up Hazrat Hur and how he embraced, like at the last minute, how he embraced the door of the Holy Ahl-Bayt, and how he joined in with the Shuhada-e Karbala. And I would say that because of this unique opportunity we have the social media, everything is on Zoom, and inshallah, it's my prayer that we are thankful to Allah that He has put us on that doorstep of the Holy Ahl-Bayt. We are their followers, and it's my prayer that people that are not with the Holy Ahl-Bayt, that do not consider the Holy Ahl-Bayt as their leaders, that it opens the door for them. During these challenging times when we are in our own homes and we are looking at the media and we are, on our computers all the time, that inshallah it's going to open up the door for the people who are not followers of the Ahl-Bayt to take a look at this leadership. Look at the leadership of the Holy Ahl-Bayt that the Prophet wanted. And inshallah they'll see a difference, we just finished Eid al-Mubahala, and then the next day was the nuzul of Surah Insan or Surah Halata, which is all in praise of the Holy Ahl-Bayt. Take a look at this leadership, the leaders that we follow, and then compare to the leaders that have been chosen for them, and then see what the difference is. And inshallah, it's my greatest wish and it's my dua that if the door to the doorstep of the Holy Ahl-Bayt is going to open up for a whole bunch of people. All the Muslim Ummah is going to open up that door, and inshallah we'll have more and more people joining in to this caravan, to this
beautiful caravan, which is the caravan of Imam Hussain. Muhammad wa ali Muhammad ajil farajan. जज़ाकुमुल्लाह खैरन, सच्चे शारबानो, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब। जी, तो मैं आलमा काज़मा ज़ैदी आपकी तरफ फिर आऊंगी, यहाँ पर आपको गुफ्तगू में शामिल करूंगी, तो बिस्मिल्लाह जी। जी, जैसा कि हमारी सिस्टर शहरबानो ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि छोटा सा कारवान, करबला के छोटे से कारवान को बाद शहादत देखिए, उसके बाद आज देखिए कि ये कारवान हुसैनी कितना बढ़ चुका है और बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा, और पैगाम हक बढ़ता ही रहेगा। और यही वो हैं जिन्हें पहचानवाया रसूल खुदा ने, और पहचानवाने के बाद भी अगर इनकार हो जाए, अगर इनकार कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं रसूल अल्लाह के हुक्म से इनकार। और अगर रसूल अल्लाह के बताए हुई हुक्म पर इनकार कर देना यानी खुदा के हुक्म का इनकार करना, कुरान की आयतों का इनकार करना, चूंकि मुबाहला कुरान से साबित है, गदीर कुरान से साबित है, गदीर कुरान से साबित है। गदीर में खुदाबंद ताला ने बिल्कुल वाज़े लफ्जों में बता दिया कि वली कौन है, और अपने साथ जो वली को मुतारिफ करा रहा है खुदावंद ताला बाज़ाब्ता वाज़े तौर पर कुरान बता दिया। अगर तुम सिर्फ मुझे मान रहे हो और दो का इनकार कर रहे हो, या दो को मान रहे हो और तीसरे का इनकार कर रहे हो, तो गोया तुमने मेरा इनकार किया। और इनकार करने वाला आपको मालूम ही है कि वो उसको क्या क्या टाइटल्स मिल जाते हैं। लिहाजा अगर तहारत का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ताला आए तथीर में आपसे रिज्क को दूर रखा है, तो अहले बैत जहां पर है वहां पर तहारत है, पाकीज़गी है। और जो इस इनकार कर रहे हैं, इनसे इनकार कर रहे हैं, गोया वो रिज्क की तरफ है, गोया वो इनकार करने वालों की तरफ है। तो ये चाहे वो गदीर की मंजिल, कब्र की मंजिल हो, चाहे वो मुबाहले की। और मैं आपके सामने बात को वाज़ेह करना चाहती हूँ। और भी जैसा कि आपने कल मुबाहले की प्रोग्राम को पेश किया, ये भी एक खूबसूरत कामयाबी थी। मौला हुसैन के इस कौल को सामने रखिए, इन्नी लम अखरुज अशर वला बतरा, न मैं शर के लिए जा रहा हूँ, न मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, जिसकी मिसाल बहुत पहले मुबाहले की सूरत में पेश की गई और बाद में जनाब ज़ैनब ने पेश की। यानी मुबाहले में जाने वाले एक ऐसी कामयाबी जो फतह मुबीन की तरह है। 5 अनवार मुक़द्दसा और 5 सादिकीन और 5 बातहारत शख्सियतें, ये सब जा रही हैं, 5 हुज्जत जा रही है, या ये कहूं कि अनवार का एक पूरा एक नूरानी कारवां जा रहा है, जिसमें सब के सब जो है सरदार मुरसले आजम, सरदार मुरसले आजम है, जिसमें सरदार मोमिनीन के सरदार, जन्नत के सरदार, मर्दों के सरदार अली कायनात है, जवानों के सरदार हसन हुसैन है, सरदार निसाइल आलमीन अव्वलीन वल आखिरीन जो है सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा, सबकी सरदारी के में। और ये काफिला बगैर जंग के, बगैर तलवार के कामयाबी के साथ पता हो गया। वैसे ही जनाब ज़ैनब ने पेश कर दिया फतेह मुबीन की तरफ। और ऐसे भी कि सानी असद को देखो, जंग भी जीत ली और खून खराबा ना हो। की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि मुबाहिला वो जंग है तो जो तलवार के बगैर फतह हुई है, जो इस्लामियत की हक्कानियत की फतह है, जो हक व बातिल का मार्का है, वो कि जिसमें इस्लाम को और हक्कानियत को वो फतह मुबीन हासिल हुई है परवरदिगार दो आलम की तरफ से। और दायरा की चुके हम यहाँ पर अब नमाज का भी टाइम हो चुका है, अज़ान भी हो रही है, तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सिस्टर शहरबानो मोहसिन की, आलमा काज़मा ज़ैदी की, विलायत टीवी यूएसए की मैनेजमेंट की, सिस्टर रहमा की, और तमाम मैनेजमेंट जो है कि उन्होंने आज के ये खूबसूरत प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे मुरतब किया और परवरदिगार दो आलम के लुत्फ से तमाम व्यूअर्स के साथ यहाँ पर हमने शेयर किया अपनी कॉलर्स की। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे सिस्टर रज़िया जाफरी ने और ब्रदर हसन ने जो कॉल करके प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बहुत अहम अदादारी के हवाले से उन्होंने अपने यहाँ पे पैगाम जो है वो शेयर किया। यहाँ पर इस दुआ के साथ कि परवरदिगार दो आलम
यहाँ पे तमाम कायनात में ज़िक्र अब्दुल्लाह अल हुसैन जो है वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ बपा हो, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपना अपना जो भी इसमें हिस्सा है, जो भी हमारा वजीफा बनता है, जो भी हमारा अमल है, उसको हम यहाँ पे सरअंजाम दे सकें। और इस दुआ के साथ कि आओ एक अहद करें हजरत अब्बास के साथ, आओ एक अहद करें हजरत अब्बास के साथ, झुकने पाए न अलम कट भी अगर जाएं ये हाथ, खौफ कैसा के दुआए दिल जहरा जो है साथ, खौफ कैसा के दुआए दिल जहरा जो है साथ, आखिरी जंग का नकारा बजेगा, तूने ना हक के तलबगार अब आना होगा। अस्सलाम अलैका या साहिबुल अस्र वल ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। मिलकर दुआ इमाम ज़माना पढ़ते हैं और यहाँ पर इजाजत चाहेंगे अपने व्यूअर से। सिर्फ रिक्वेस्ट है तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जो सब बीमार हैं, हमारी एक सिस्टर है हमारी जो ग्रुप में भी है व्हाट्सएप के, शी इज गोइंग थ्रू रेडिएशन थेरेपी, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अपनी दुआ में जरूर याद रखिए इस वक्त, इस दायरा के ये चैलेंजिंग टाइम पे जो हम गुजर रहे हैं, और परवरदिगार दो आलम सबको अपने ईमान में रखे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका लहुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साआ व फी कुल्li साआ वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। खुदा हाफ़िज़।